हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस्लाम और आपको मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको, आपकी फैमिली को और बल्कि पूरी दुनिया को यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो, क्योंकि उसकी कब्र आज भी खाली है। वो जिंदा है, हमारा यीशु मसीह, उसने मौत और कब्र पे फतह पाई है। हालेलुया। हम जो उस पर ईमान रखते हैं, हम उस फतहमंदी का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारे नाम के साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, और वो फतहमंदी आज हमें हासिल है। मौत और शैतान को यीशु मसीह ने हराया है। बेशक शैतान को थोड़ी देर के लिए लगा कि जब यीशु स्लीप पर है तो वो जीत रहा है और खुदावंद यीशु मसीह को उसने हराया है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस स्लीप पर उस बड़े निजात के काम को किया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। खुदावंद का शुक्र करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम आज इस बड़ी सेलिब्रेशन को है खुदावंद, हम जिसमें शरीक हैं, जिसको हम मना रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हुआ। और खुदावंद हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि हमें रूह कुदस दिया गया है। जैसे तूने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें रूह कुदस दूंगा, दूसरा मददगार जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे जरिए से काम करेगा। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम फतहमंद लोग हैं। दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। दुश्मन बल्कि शुरू से हारा है और हारता रहेगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, जो कि अपने वादों में सच्चा है, जो कि अपने कौल में, अपनी बातों में सच्चा है। और खुदावंद इस वक्त है खुदा तेरी हजूरी के बादल को मांगते हैं। इस मीटिंग पे है खुदावंद वर्शिप में साथ होना, जब तेरे कलाम को शेयर किया जाए तो खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो, इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। और खुदावंद तेरा जितना शुक्र करे उतना कम है। दुनिया में मबूद आए जिन्होंने अपने आप को लीडर्स कहा, मसबी रहनुमा कहा, उनकी कब्रें भी आज तक भरी हैं, उसमें उनकी हड्डियां भी मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद तेरी कब्र आज तक खाली है। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हम ऐसे फतहमंद खुदा के मानने वाले हैं, ऐसे फतहमंद खुदा की इबादत करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा पूरी मीटिंग में हमारे साथ होना, हमारा रहबर रहनुमा होना, ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कहेंगे मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। कहेंगे मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहाँ
मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ शीस नवाओ, झुक झुक जाओ शीस नवाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। पहलू में नेज़ा सर पर कांटे, पहलू में नेज़ा सर पर कांटे, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ। तेरे मेरे पाप की खातिर, तेरे मेरे पाप की खातिर, यीशु पाप बना, यीशु पापी बना। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे मुझसे बात करता है। क्या कहता है? गौर से सुने वो क्या कहता है। देर ना कर आ तौबा कर ले, देर ना कर आ तौबा कर ले, सौदा है ये खरा, सौदा है ये खरा। मलका मसीहा तुझको बुलाए, मलका मसीहा तुझको बुलाए,
मुक्ति पाने को आ, मुक्ति पाने को आ, तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं, तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जैसा ना कभी कोई हुआ है, ना होगा और ना ही हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं, हम आज भी देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी पे सबसे ज़्यादा जो है वो अटैक किया जाता है। क्यों? ये कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दुश्मन जानता है कि उसका वक्त थोड़ा है। वो जानता है कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। यकीनन वही एक वाहिद हस्ती है जो आसमान पे जाने का रास्ता है। इसलिए उसकी कोशिश है कि जितनों को वो अटैक कर सके, जितनों का ईमान लड़खड़ा सके वो करे। और हम देखते हैं कि वो कर रहा है, दुश्मन कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें रूह कुदस भी बख्शा गया है, इनाम में दिया गया है, जो कि हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें मजबूत करता है, हमें हिम्मत और ताकत देता है। हालेलुया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इकरार करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। हालेलुया। मिलके गाएंगे, तालियां बजाऊं मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, मिलकर गाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। ये हमारे ईमान का इकरार है जो हम करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है और हमेशा अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। इसलिए कहेंगे, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, मिलकर गाओ मैं तो, मिलकर गाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, मिलकर गाओ मैं तो, मिलकर गाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। सबको बताओ मैं तो, सबको बताओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है।
کیا ہے تارے اس کے نقشے پا ہے سارے، چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پا ہے سارے، سجدے میں آؤں تو سجدے میں آؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ جو بھی اس کے در پر آئے خالی ہاتھ کبھی نہ جائے، جو بھی اس کے در پر آئے خالی ہاتھ کبھی نہ جائے، ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ اٹھاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، مل کر گاؤں تو مل کر گاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ یسوع کی فتح کے جھنڈے کو میں ساری دنیا میں لہراؤں گا، یسوع کی فتح کے جھنڈے کو میں ساری دنیا میں لہراؤں گا، یسوع کی فتح کے جھنڈے کو میں ساری دنیا میں لہراؤں گا، یسوع کی فتح کے جھنڈے کو میں ساری دنیا میں لہراؤں گا، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، 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 شیطان ہے پاؤں کے نیچے۔ یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، 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 شیطان ہے پاؤں کے نیچے۔ اس وقت ایمان سے کہیں گے دشمن ہار چکا ہے، اگر آپ آج بھی کسی طرح سے بندھے ہوئے ہیں تو آج ہم جائیں گے دشمن کے خیمے میں اپنی تمام چیزوں کو واپس لینے کے لیے۔ دشمن کوئی چیز ہماری نہیں لے سکتا ہے، ہماری خوشی کو چھین نہیں سکتا ہے، ہماری کامیابیوں کو چھین نہیں سکتا ہے، اس لیے کہیں گے دشمن کے خیمے میں میں جاتا ہوں اپنی ساری چیزیں واپس لینے کو، دشمن کے خیمے میں میں جاتا ہوں اپنی ساری چیزیں واپس لینے کو، دشمن کے خیمے میں میں جاتا ہوں اپنی ساری چیزیں واپس لینے کو، دشمن کے خیمے میں میں جاتا ہوں اپنی ساری چیزیں واپس لینے کو، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، 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 شیطان ہے پاؤں کے نیچے۔ یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کی قبروں میں، یسوع کی قبر خالی ہے
शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा मेरा यीशु। जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा मेरा यीशु। शैतान है पाँव के नीचे, 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 शैतान है पाँव के नीचे। आमीन। हमने अपनी फतहमंदी का ऐलान किया है कि शैतान पाँव के नीचे है और हमारा यीशु मसीह जिंदा है, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हम दुश्मन के खैमों में जाते हैं, उसके डेरों में जाते हैं और अपनी तमाम चीज़ों को वापस लेने के लिए दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है कि हम चांद और सूरज की प्रस्तिश नहीं करते हैं, हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो पूरी कायनात का बनाने वाला है, जिसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है। मिल के गाएंगे और इस बात का शुक्र करेंगे कि वाकई में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सच्चाई से वाकिफ़ किया कि हम गैर मबूदों के पीछे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, उसको मानते हैं। ओ चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे न शिफा देंगे, वो तुझे न शिफा देंगे, जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसीलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, इसीलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा,
کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔ جب ستائش ہوتی ہے روح کی جنبش ہوتی ہے، جب ستائش ہوتی ہے روح کی جنبش ہوتی ہے، یسوع تیری حضوری میں روح کی بارش ہوتی ہے، یسوع تیری حضوری میں روح کی بارش ہوتی ہے، روح کی بارش ہوتی ہے۔ تیری قوت سے خالی ہم نہیں رہتے، تیری قوت سے خالی ہم نہیں رہتے، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔ خوشخبری پھیلائیں گے، خوشخبری پھیلائیں گے، روح میں بڑھتے جائیں گے، روح میں بڑھتے جائیں گے، کھوئے سب انسانوں کو پاس یسوع کے لائیں گے، کھوئے سب انسانوں کو پاس یسوع کے لائیں گے، پاس یسوع کے لائیں گے۔ شیطانوں کے طوفانوں سے ہم نہیں ڈرتے، شیطانوں کے طوفانوں سے ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔ یہوہ 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 زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ، یہوہ زندہ خدا وہ ہمارا بادشاہ، جو مسیح میں مجسم ہوا، یہوہ 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 یہوہ۔ آمین، ہاللویا۔ زندہ خدا ہے ہمارا، ہمارا یہوہ جو ہے وہ زندہ ہے، عبدالآباد زندہ رہے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ان رستوں پہ چل رہے ہیں جو کہ جن کا کوئی اینڈ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ صرف ڈسٹرکشن ان کی اینڈنگ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے تھرو صاف صاف لکھا ہے کہ کوئی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ کے بغیر باپ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف صاف سچائی لکھی ہوئی ہے، اور ہم مبارک ہیں کہ ہم اس سچائی سے واقف ہیں۔ میں چاہتا ہوں اسی دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اے خداوند،
ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑی فتح مندی کے لیے جو کہ اے خداوند ہم آج منا رہے ہیں، ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں، زندہ خدا کے ماننے والے ہیں جو کہ مردوں میں سے زندہ ہے۔ فرشتوں نے آ کے کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یسوع کی پیدائش پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی گروہ نے، آسمانی فوج نے خوشخبری دی، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے پہ جب یسوع مسیح جی اٹھا تو فرشتوں نے کہا، اعلان کیا کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم اے خداوند ان آسمانی گروہ کے ساتھ تیری پرستش کرتے ہیں، آسمانی مخلوقات کے ساتھ اس بڑے کام کا بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ پوری دنیا میں قبریں بھری پڑی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح تیری قبر خالی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم اے خداوند چاہتے ہیں کہ تیرے کلام کا بیج جب بویا جائے تو وہ بڑے پھلے 100 گنا پھل لے کر آئے۔ اے خداوند ہم اسے اپنی زندگیوں میں اے خداوند اپنائیں، پریکٹیکلی اپنی لائف کو جئیں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کے تیرے پاس آ سکیں کہ یہ واقعی یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، اسی طرح سے چند لمحوں کے لیے اپنے دھیان کو اس گتسمنی باغ کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ یسوع مسیح نے کہا ہے، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میں گھٹوں تو بڑھے۔ اس کو پتا تھا کہ جسم رکھتے ہوئے کتنی درد میں سے اسے گزرنا پڑے گا، لیکن اس نے پھر بھی کہا ہے، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آئیں اپنی زندگیوں میں کہیں، باپ میری زندگی میں بھی میں بڑے پلانز بناتا ہوں، بڑے پلانز بناتی ہوں، لیکن میری زندگی میں تیرا پلان پورا ہو، تیرا جلال ظاہر ہو، میں وہیں چلوں، میں وہی کروں، وہی بولوں جو تیری طرف سے ہے۔ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میں گھٹوں تو بڑھے، تیرا جلال ظاہر ہو، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یس لارڈ، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میں گھٹوں تو بڑھے، میں گھٹوں تو بڑھے، تیرا جلال ظاہر ہو۔ خدا ان سے بات کریں، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، سارا جلال تیرا ہے، سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے، سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے، میرے جیون سے یسوع، میرے جیون سے یسوع، تیرا جلال ظاہر ہو،
مرضی پوری ہو میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ سانسیں رک جائیں تیرے بن جو چلے یسوع جی، سانسیں رک جائیں تیرے بن جو چلے۔ تو میری زندگی ہے، میری تو چاہت ہے، تو میری زندگی ہے، میری تو چاہت ہے، میری تو چاہت ہے۔ سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے، سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے۔ میرے جیون سے یسوع، میرے جیون سے یسوع، تیرا جلال ظاہر ہو میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ کچھ بھی نہیں چاہیے تیرے بن جو ملے یسوع جی، کچھ بھی نہیں چاہیے تیرے بن جو ملے۔ تو میری دولت ہے، میری تو خواہش ہے، تو میری دولت ہے، میری تو خواہش ہے، میری تو خواہش ہے۔ سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے، سارا جلال تیرا ہے، ساری ستائش تیری ہے۔ میرے جیون سے یسوع، میرے جیون سے یسوع، تیرا جلال ظاہر ہو میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ یس لارڈ، اے خداوند آج میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ تیرے لوگ جو سنیں گے اے خداوند اس کلام کو، ان کی زندگیوں میں اے خداوند تو اپنا گہرا کام کرنا اپنے کلام کے وسیلہ سے، اور اے خداوند زندگیاں بدلے سیراب ہوں، نیا کام اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کر۔ یہ سب کچھ تیری یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویہ ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو۔ آپ سب کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا مبارک ہو۔ خدا کا شکر ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ آسمان پہ ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم
سچے اور زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے۔ اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں۔ آپ سب کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا مبارک ہو۔ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس پہ غور کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی برکات اس دنیا کے اوپر کیسے جاری ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں اور پھر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ہاللویہ، 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 ہاللویہ۔ خداوند ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری بزرگیاں، ساری شانیں، ساری قدرتیں اے خداوند تیری ہی ہیں۔ اے خداوند ساری حکومتیں، ساری ریاستیں، ساری اے خداوند یسوع جی قوتیں، تاثیریں اے خداوند تیرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو اے خداوند مالک ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تجھے زندہ خدائے قدوس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے انسان کی شکل اختیار کی، ہمارے درمیان میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اے خدا باپ تیرا شکر ہو، تو نے اپنے کلام مقدس میں ہمارے لیے اپنی پیاری باتیں تحریر کروائیں، اور اے خداوند تو نے ہمیں نجات دی، ہمیں اپنا رجحان دھیان دیا، اور اے خداوند تو نے ہمارے دل کو اپنے رہنے کی جگہ بنائی۔ اسی طرح چاہتے ہیں خداوند کہ تو نے یہ جیسے فرمایا ہے کہ تم میری بھیڑیں ہو، میں تمہیں بھیڑیوں کے درمیان میں بھیج رہا ہوں، سانپوں کے درمیان میں بھیج رہا ہوں۔ تم سانپوں کی مانند ہوشیار رہنا، کبوتروں کی مانند بے آزار ہونا۔ اے خداوند یسوع جی جیسے ہم بھی ایک وقت میں اے خداوند ایسی ہی شرست رکھتے تھے، بھیڑیے کی شرست رکھتے تھے، سانپوں کی شرست رکھتے تھے، اے خداوند یسوع جی ہر برائی کی شرست رکھتے تھے، لیکن تو نے اے خداوند ہمارے اندر سے ان برائیوں کو کھاڑا، ہمیں اے خداوند اپنی بھیڑ کی شرست دی۔ اسی طرح اے خداوند یسوع جی تو ہمیں اپنی پاکیزگی میں اور آگے لیتا چلا جائے گا۔ اور آج بھی جب ہم تیرے کلام مقدس کو جب میں سناؤں، جب تیرے بیٹے بیٹیاں سنیں، تو اے خداوند تیرے روح کے وسیلے سے میں اور اے خداوند ہم جتنے بھی سننے والے ہیں، ہم تیرے سے حاصل کر سکیں تیری آواز کو، تیرے مقصد کو، تیرے پیغام کو، اور اے خداوند تیرے روح کے وسیلے سے اسے سمجھ سکیں، اور اے خداوند تیرے روح کے وسیلے سے اے خداوند اس پہ تیرے کلام پہ عمل کر سکیں، اور اے خداوند یسوع جی تیری سمجھ سے، تیرے روح سے اپنی روح کو تیرے تابع رکھتے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، خدا کی تمجید ہو۔ جیسے کہ یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یسوع کی فتح کا نشان ہے کہ اس کی قبر خالی ہے، اور فرشتے نے قبر کے آگے سے پتھر ہٹایا تھا، کہا تھا عورتوں کو کہا تھا دیکھو یسوع مسیح یہاں پہ نہیں ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ تو نہیں ہے، اس کی قبر تو خالی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ خالی قبر آج بھی موجود ہے، اور یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک واحد قبر ایسی ہے جو خالی ہے، جس میں کوئی دفنایا گیا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ہاللویہ۔ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پہلا حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت۔ اور آج ہمارے پیغام کا عنوان ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے دنیا کو کون سی برکتیں ملی، اور یسوع مسیح کو کیسے جی اٹھنے کے وسیلے سے اس کی شان اونچی ہوئی۔ تو یسایہ 53 باب 10 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، جب اس کی جان اس نے اسے غمگین کیا، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ تو خداوند کو کیا پسند آیا تھا کہ اسے کچلے، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یسوع کی قبر خالی ہے اور صلیب بھی دکھائی گئی ہے۔ تو صلیب چونکہ جہاں یسوع کو صلیب چڑھایا گیا تھا وہیں نزدیک ایک باغ تھا جہاں پر یوسف ارمتیہ کی قبر تھی، اس نے اپنے لیے بنوائی تھی، لیکن چونکہ شام ہو رہی تھی، اگلا دن سبت کا دن تھا، سبت کی تیاری
کا ٹائم شروع ہو رہا تھا تو یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا اس نے اپنی نئی قبر میں خداوند یسوع مسیح کو اس کو دفنایا یا اس کی لاش کو رکھا، کیونکہ جیسے ہم لوگ اب کرتے ہیں کہ زمین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ایک غار کے اندر کھودی ہوئی قبر ہے، ایک کمرہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ تو خداوند کو کیا پسند آیا کہ خداوند یسوع مسیح کو کچلے، اور اس نے اس کی جان کو غمگین کیا، یسوع مسیح کو زندہ قربانی بنایا خدا باپ نے، تاکہ جیسے وہ خدا کا برا ہے اسی طرح سے ہم بھی خداوند کی بھیڑیں بنیں۔ اس نے ہر ایک ریلیشن میں ہمیں وہی نام دیا ہے جو اس کا نام ہے۔ اگر وہ برا ہے تو اسی طرح سے ہم بھی خداوند کی بھیڑیں ہیں، اور ہم ایک ہی نسل سے ہیں، یعنی وہ جب چونکہ وہ آسمانی ہے تو اس نے ہمیں بھی آسمانی نسل میں سے بنایا۔ چونکہ ہم زمینی ہیں، وہ بھی آسمان سے زمین پہ آیا اور انسان بنا تاکہ ہمیں جو انسان ہے ہمیں بھی آسمانی بنا دے۔ تو اس نے ہر ایک چیز میں جو ہماری پوزیشن ہے اسی پوزیشن پہ اس نے اپنے آپ کو بھی ہم سے ریلیٹ کیا ہے، اگزامپل دیا ہے۔ تو خداوند یسوع خدا باپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کا برا بنایا، اور وجہ کیا لکھی ہے کہ کیا ہوگا، تاکہ وہ کس کو دیکھے، اپنی نسل کو دیکھے۔ اور جب وہ قربان ہو گیا، اس نے اپنی نسل کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے خدا باپ نے یسوع مسیح کو کیا کیا، اس کی عمر کو دراز کیا۔ کیسی والی دراز؟ کیا وہ ایسی دراز جس کی کوئی حد ہے؟ نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے خدا ہے۔ اس نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا، دنیا کو رہائی دینی تھی، موت کو موت دلانی تھی۔ اس نے اپنا مقصد پورا کیا، اور وہ ہے ہی خدا، وہ کبھی مر سکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ وہ اس چیز میں بھی زوراور ہوا، قربانی دینے میں زوراور ہوا، اور خدا باپ نے اس کی عمر دراز کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خدا باپ کی مرضی یسوع مسیح کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوئی۔ تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر ہم یسایہ کے وسیلے سے دیکھتے ہیں کہ یسایہ نے یہ بات کہی تھی نبوت سے کہ خداوند یسوع مسیح قربان ہوں گے، اپنی نسل کو پیدا کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا، اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اس زمین کے اوپر بحیثیت انسان، جیسے خدا بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی پوری کی اور اس کی عمر ہمیشہ کے لیے دراز ہو گئی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ہم بھی خداوند یسوع کی مرضی کو پورا کریں گے اور اس کے فضل سے ہم اس میں قائم رہیں گے، تو ہم بھی نہیں مریں گے۔ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پہ سزا کا حکم نہیں، ان کے اوپر دوسری موت کا اختیار نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ کیونکہ یسوع زندہ ہے اس لیے ہم بھی زندہ ہوں گے، زندہ رہیں گے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہم زمین پہ سو جائیں گے، زمین پہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہم خاک ہیں، خاک میں مل جائیں گے، لیکن ہماری روح ایک نیا روحانی بدن لے کے، جیسے یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے ہم بھی اس کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ تو یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی ایک پیشن گوئی ہے جو یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت میں ہے۔ اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ یسوع کے زندہ ہونے کی بات ہے کہ پتہ کیا چل رہا ہے کہ وہ قربان ہو گیا، یعنی مر گیا، پھر زندہ ہو گیا، اور اس کی عمر ہمیشہ کے لیے بڑھ گئی، یعنی کہ ہمیشہ قائم رہی۔ آگے ہم یوحنا 14واں باب اس کی 18ویں سے 20ویں آیات تک ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں یوحنا 14ویں باب میں۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح قربانی دیتے، یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ ان آیات کی برکات کو اپنے دل کے اندر اتارنے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں
جب کوئی مر جاتا ہے تو جو اس کے بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مروں گا تو ضرور، لیکن تمہیں میں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں زندہ ہو جاؤں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ بس تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ تو جو خداوند میں ہیں وہ آج بھی خداوند کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ ہے، اسے وہ ایمان سے اپنے ساتھ ساتھ ہر روز دیکھتے ہیں۔ خداوند نے کہا میں قربان ہوں گا، میں واپس آؤں گا، تو میں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، میں آسمان پہ اٹھا لیا جاؤں گا، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں اس لیے تم بھی جیتے رہو گے، اور چونکہ میں زندہ ہو جاؤں گا، مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس وجہ سے کیا بات ثابت ہوگی؟ اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں اور باپ مجھ میں ہے، میں اپنے باپ میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں۔ یسوع نے کیا کہا کہ میں کس میں ہوں؟ اپنے باپ میں ہوں، اور تم کس میں ہو؟ میرے اندر ہو، اور میں کس میں ہوں؟ تمہارے اندر ہوں۔ خداوند نے کہا کہ جب میں جی اٹھوں گا تو تم کیا جانو گے کہ باپ اور بیٹا اور ہم جو مقدسین ہیں ہم ایک دوسرے کے اندر ہیں۔ تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں یوحنا 14 باب 18 سے 20 آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ خداوند نے کیا کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا کیا مطلب؟ جو مر جاتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یسوع زندہ ہے اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم یتیم نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کون سا انٹرول ایسا آئے گا جس وقت میں مر جاؤں گا، میں صلیب پہ چڑھایا جاؤں گا، میں صلیب پہ چڑھایا جاؤں گا، قربانی دوں گا، قبر میں جاؤں گا، مر جاؤں گا، میں آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا، میں اور یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملتے رہے تھے، 40 دن تک وہ ان کے درمیان میں آتے جاتے رہے تھے، اپنے آپ کو مختلف ثبوتوں سے ظاہر کرتے رہے تھے۔ اس لیے خداوند کیا کہتا ہے؟ دنیا تو نہیں مجھے دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، اور جب یہ سارا سب کچھ ہوگا، میرے جی اٹھنے کی قدرت ظاہر ہوگی، اس وقت بھی تمہارے اندر یہ بات اور زیادہ پکی ہوگی، تمہارے اوپر اس بات کی مہر ہوگی، تمہارے دل کے اندر یہ بات مضبوطی اختیار کرے گی کہ میں باپ میں ہوں، باپ میرے اندر ہے، اور میں تم میں ہوں اور تم مجھ میں ہو۔ تو یہ وہ برکات ہیں جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی برکات ہیں۔ پھر ہم یوحنا 12واں باب اس کی 24 آیت کو دیکھیں۔ خداوند نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ خداوند یسوع نے اپنے مرنے کا ایک مقصد یہاں پر کیا ظاہر کیا کہ جس طرح سے میری شرست ہے، جیسا میں ہوں، میں اسی طرح کے اپنی شرست جیسے اپنی پاکیزگی میں قائم رہنے والے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں ایک دانہ جیسے گیہوں کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اور پھر جب پودے نکلتے ہیں، جب گیہوں کے ڈنٹھل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان میں ان کے اوپر فروٹ لگتا ہے، اس کے اوپر دانے لگتے ہیں، تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جس طرح کا بیج بویا گیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بو جانے دیا، مر جانے دیا، گیہوں کے دانے کی طرح اپنی حیثیت ختم کی اس نے، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم پیدا ہوں، تاکہ بہت سارا پھل پیدا ہو۔ تو خداوند نے کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے، لیکن وہ مرتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرے۔ مقصد کیا حاصل کرے؟ کہ اپنے جیسا ہے، اپنے جیسے اور بہت سارا پھل پیدا کرے۔ تو آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی صلیب ہے، اور بہت سارے جو مقدسین ہیں وہ یسوع مسیح کی قربانی اور جی اٹھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یسوع مسیح کیوں مرا؟ تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اور ہمیں اپنے میں زندہ کرے،
اپنے جیسے انسانوں کو پیدا کرے۔ پھر متی 28 باب 20 آیت میں ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں اکٹھے مل کے عبادت کر رہے ہیں، بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، تو خداوند نے یہی بات کہی تھی کہ تم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو حوصلہ دو، انہیں میری طرف لے کے آؤ، انہیں میرے بارے میں بتاؤ، اور میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جا رہا ہوں آسمان پہ، لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کب تک ساتھ ہوں؟ دنیا کے آخر تک۔ تو چونکہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، تو یہ جی اٹھنے کی برکت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، بلکہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر اعمال پہلا باب 3 آیت یہاں دیکھیں، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہا اور زندہ ہوا، اور کتنے دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا؟ 40 دن تک، اور اپنے آپ کو ان پر زندہ ثابت کرتا رہا، زندہ ظاہر کرتا رہا، اور کیا کرتا رہا؟ خدا کی بادشاہی کی، آسمان کی بادشاہت کی باتیں انہیں بتاتا رہا۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، اور بائبل مقدس میں جگہ جگہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3، 4، 5 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا نے اسے بہت سارے مکاشفے دیے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا بات پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ تو ہمیں یہاں پر بات پتہ چلتی ہے کہ کلام مقدس سچی کتاب ہے۔ کتاب مقدس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا یسوع کے لیے کہ ایسا ایسا ہوگا، ویسا ہی اپنے وقت کے مطابق ہوا۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق کیا میں آپ کو بات پہنچا رہا ہوں کہ پہلی بات کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موا ہے۔ دوسری بات، کتاب مقدس کے مطابق، نبوت کے مطابق وہ دفن ہوا ہے، اور یہ یسایہ 53 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی قبر شریروں کے درمیان میں ٹھہرائی گئی، وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا ہے۔ اور ہمیں 53 باب میں پتہ، یسایہ 53 باب میں پتہ چلتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر گھائل کیا گیا ہے، اور پھر خدا نے اسے زندہ کیا، وہ تیسرے دن جی اٹھا۔ تو کتاب مقدس سچی کتاب ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا۔ تو یہ بھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ عظیم ہستی یسوع مسیح اس نے کتاب مقدس کی سچائی کو اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے بھی ثابت کیا۔ اور پھر کیفا یعنی پطرس کو لکھا ہوا ہے، پطرس کو دکھائی دیا، اور 12 شاگردوں کو دکھائی دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح ایسے 39 دنوں میں مختلف طور پہ اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ پھر ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 6، 7، 8 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ تو پولس کیا بتا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے اس نے جو ہم نے پیچھے آیات
پڑھی، یعنی پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 3 سے 5 آیات، اس میں بھی وہ بتاتا ہے کہ پطرس کو یسوع دکھائی دیے، 12 شاگردوں کو دکھائی دیے. جہاں آگے پہلا کرنتھیوں 15 باب 6 آیت میں وہ کیا بتاتا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ خداوند دکھائی دیے. یسوع مسیح یعقوب کو دکھائی دیے اور سب رسولوں کو، اور وہ کہتا ہے آخر میں مجھے جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. تو وہ ادھورے دنوں کی پیدائش کیوں کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے کوئی بعد میں پیدا ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز بعد میں ظاہر ہو، یعنی خداوند نے اسے اپنے میں بعد میں پیدا کیا. جب وہ آسمان پہ چلا گیا تو ہم یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہوئے، اور اس وقت خداوند یسوع آسمان پہ ہیں، لیکن خدا نے اسے نجات دی، خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. وہ اس وقت ساؤل کو اس نے پلوس بنایا اور اس پہ ظاہر ہوا، اور آج کے دن تک وہ میرے پہ، آپ پہ اور بہت سارے لوگوں پہ، ہر قوم میں سے لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے، ان کو اپنا آپ دکھا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں نجات دہندہ ہوں. تو ہم جس بھی بات کو کہتے ہیں ہم مسیحی، اور بائبل مقدس میں سے اس بات کو جو جانتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، وہ سچی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے. اب وقتاً فوقتاً وہ بات ثابت ہوتی رہتی ہے. جیسے اس وقت ثابت کیا ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ آسمان پہ موجود ہے، اور وہ جب آسمان پہ اٹھایا گیا اس سے پہلے وہ لوگوں پہ ظاہر ہوتا رہا، اور جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے تو پھر بھی وہ اپنے قول کے مطابق اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہوا. اس کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، وہ ایک ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور اس نے کہا تھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار تمہیں دوں گا، یعنی روح القدس جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تو اس نے اپنے قول کے مطابق ایسا کیا. اور یسوع مسیح کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 10 دن بعد، یعنی پینتیکوست کے دن، جب عید پینتیکوست تھا، اس دن خداوند نے روح القدس اپنے شاگردوں پہ نازل کیا، جو آج کے دن تک ہمارے ساتھ ہیں. اور جو کوئی اسے لیتا ہے خداوند یسوع مسیح اسے بھرتا ہے. یعنی جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس کی مدد سے، اس کے وسیلے سے قبول کرتے ہیں. اور پھر جب خداوند ہمیں روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ دیتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ غیر زبانوں کے ساتھ وہ نشان ظاہر ہوتا ہے. اور اس کی ایک اپنی تعلیم ہے، کیونکہ اس کے لیے مختلف قسم کی سوچیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، وہ نشان کیا تھا کہ وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے تھے. اور جو ایک سوچ بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، خدا نے اگر کسی کو دینا تو دے دے گا، اگر نہیں دینا تو نہیں دے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب ہم خداوند سے یقین سے کہتے ہیں کہ ہاں خداوند یہ نعمت میرے لیے ہے، میں اس کو ایمان سے قبول کرتا ہوں، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے دل میں چاہت رکھتے ہیں، اور خداوند کے حکم کے مطابق اس کے کلام کو قبول کر کے بپتسمہ لے کے خداوند سے خدا کی شکر گزاری یہ کرتے ہیں، ہاں خداوند یہ روح القدس کی نعمت میرے لیے، میں اسے ایمان سے قبول کرتا ہوں. اور ہم اس ڈیزائر کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو خدا ایسا کرتا ہے، ہمیں روح القدس کی معموری سے معمور کرتا ہے، اور ہم غیر زبانوں میں دعا کرنے لگتے ہیں. کیونکہ جو لکھا ہوا ہے کہ طرح طرح کی زبانیں وہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن روح القدس کے بپتسمے کا نشان یہ ہے کہ خدا اس وقت غیر زبانوں کی نعمت ایک انسان کو دیتا ہے. یعنی غیر زبانوں کا نشان، کیونکہ نعمت سے پھر ایک سوچ یہ نہ لیں کہ یہ نعمتوں میں سے خالی ایک نعمت ہے، کیونکہ طرح طرح کی زبانیں ایک نعمت ہے، لیکن یہ نشان ہے. اور لیکن اگر ہمارے پاس یہ ابھی خداوند کا گفٹ نہیں ہے، یعنی غیر زبانوں کے ساتھ ہم روح القدس کے بپتسمے سے معمور نہیں ہیں، تو بھی یہ بالکل بات نہیں ہے کہ کوئی مسیحی جو ہے وہ روح القدس کی بخشش کے بغیر ہے، کیونکہ روح القدس کی بخشش ہر مسیحی کے پاس ہے.
ہر مسیحی روح القدس کی بخشش لینے کی وجہ سے وہ اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ روح القدس کی مدد کے بغیر کوئی اقرار نہیں کر سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو روح القدس کا بپتسمہ کیا چیز ہے کہ جب خداوند یسوع آسمان پہ گئے تھے، یسوع نے کہا تھا ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں پاک روح کا بپتسمہ نہ ملے، جب تک تمہیں روح کی قوت نہ ملے۔ تو یہ وہ برکت ہے جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی وجہ سے، آسمان پہ جانے کی وجہ سے اس دنیا کو ملی ہے۔ ابھی ہم مختلف آیات دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں، اور وہ کیسے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے۔ آیات بتا رہی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پھر ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 17-18 آیت دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو یہ یوحنا ہے یسوع مسیح کا شاگرد جس نے مکاشفہ لکھا ہے۔ تو یوحنا کہتا ہے، جب میں نے یسوع مسیح کو اس کے جلال میں دیکھا تو میں مردہ سا گر پڑا اس کے قدموں میں، لیکن اس نے اپنا دائنا ہاتھ میرے پہ رکھا اور کہا، خوف نہ کر، میں کون ہوں؟ میں اول اور آخر ہوں، میں نے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے، اور میں ہی ہمیشہ تک رہوں گا، اور میں زندہ ہوں۔ یعنی کیا کہ ایک دفعہ میں مر گیا تھا، میں تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ دینے کے لیے میں مر گیا تھا، لیکن دیکھ میں کب تک زندہ رہوں گا، عبدالآباد زندہ ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یعنی جو لوگ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اب دوسری موت کا اختیار ان کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند کو جلتی جھاڑی میں دیکھا تھا، اور اس وقت خداوند نے کہا تھا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ مردوں کا خدا نہیں ہے، وہ تو زندوں کا خدا ہے۔ تو آسمان کے اوپر جو لوگ یسوع کے ہیں وہ مردہ نہیں کہلاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندوں کا خدا ہے۔ اور زمین کے اوپر مسیحی سو جاتا ہے، اور پھر وہ خداوند کے پاس ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا کہ جو میرے لوگ ہیں، موت، ان کے دوسری موت کا اختیار ان کے اوپر نہیں ہے، عالم ارواح میں وہ نہیں جائیں گے، اب وہ میرے پاس ہوں گے، کیونکہ مسیحی اب جب جاتا ہے تو آسمان پہ جاتا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں اس نے قیدی روحوں کو آزاد کیا اور اپنے ساتھ عالم بالا کو لے گیا۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جو عبدالآباد زندہ ہے، جو دنیا میں جب تک خداوند نے منادی کی اور پھر جی اٹھا اور لوگوں کو نظر آیا، اور پھر جب آسمان پہ آئے تو ابھی تک وہ لوگوں کو یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں زندہ خدا ہوں، اور وہ نہ صرف ثبوت دے رہا ہے بلکہ اپنے لوگوں کی آج بھی مدد کر رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اپنے مکاشفے دیتا ہے، وہ اپنا کمفرٹ دیتا ہے، جس بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہے خداوند یسوع جو ہمارا دلہا ہے، اس کی پریزنس، اس کی حضوری ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پھر اعمال تیسرا باب اس کی 15ویں 16ویں آیت میں ہم کچھ اور سیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک واقعہ ہے جو جس میں پطرس اور یوحنا وہ تیسرے پہر دعا کے لیے ہیکل کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے ایک جنم کے لنگڑے کو دیکھا جسے لوگ ہمیشہ ہیکل کے ایک دروازے پہ، جس کا نام خوبصورت تھا، اس دروازے پہ بٹھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ بھیک مانگے۔ تو اس وقت بھی وہ جنم کے لنگڑے نے جب دیکھا، کیونکہ وہ ہیکل میں جانے والوں سے سبھی سے بھیک مانگتا تھا، اس نے پطرس اور یوحنا کو دیکھا تو اپنے کام کے مطابق اس نے بھیک مانگنے کے کام کے مطابق اس نے ان سے بھی بھیک مانگی۔ تو یوحنا اور پطرس کہتے ہیں کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔
تو وہ اٹھا، خداوند نے اس کے ٹخنے اور گھٹنے مضبوط کی، اس کی ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، وہ اٹھا، اچھلتے کودتے اور خوشی سے وہ ان کے ساتھ ہیکل کے اندر چلا گیا۔ تو وہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں آپ خداوند کی کیوں تعریف کر رہے ہو؟ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، وہ آدمی خداوند کی تعریف کر رہا تھا، تو فقیوں فریسیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو یہاں پر اعمال 3 باب اس کی 15ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا وہ کیا الفاظ کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا۔ فقیو فریسیو، تم نے کیا کیا ہے؟ زندگی کے مالک کو قتل کیا ہے، جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ تو وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو وہ حالانکہ ایسے لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی فقیوں فریسیوں کا سامنا کر رہے ہیں جو بہت اندر درندگی کی شرست رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع کو بھی صلیب پہ چڑھایا، لیکن اس وقت جو ان کے اندر یہ سچائی کے اوپر مہر ہوئی ہے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسی اذیت ناک موت سے وہ مرا ہے، اور ایسا بدن جس کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خداوند زندہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ بڑی دلیری سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف کیا ہے؟ موت ہے، کیونکہ وہ جن کے سامنے بات کر رہے ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے تو جیسے ہم نے یسوع کو ختم کیا تھا، ہم ہر اس بندے کو ختم کر دیں۔ لیکن دوسری طرف ہم شاگردوں کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر اس پکی کھدی ہوئی سچائی کو دیکھتے ہیں کہ جو سچائی ان کو چپ نہیں رہنے دیتی ہے، جو سچائی ان کو موت سے بھی موت کا ڈر بھی ان کے اوپر نہیں حاوی ہونے دیتی ہے، بلکہ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا، فقیوں فریسیوں سے کہا کہ تم نے زندگی کے مالک کو قتل کر دیا تھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں، اور اسی نام سے اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس پر ہے، جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو۔ میں 16ویں آیت کو میں پھر پڑھتی ہوں کہ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے، یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ تو پطرس اور یوحنا ان فقیوں فریسیوں کو کیا بات کہتے ہیں؟ پہلی بات کہ یہ آدمی کیسے ٹھیک ہوا ہے؟ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے ٹھیک ہوا ہے۔ دوسری بات کہ ہمارا حصہ کیا ہے؟ یسوع نام کے وسیلے سے یہ آدمی ٹھیک ہو گیا، تو اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اگر ٹھیک ہوا ہے، یہ جنم کا لنگڑا جو 40 سال کا ہے ٹھیک ہو گیا ہے، 40 سال سے جب سے یہ پیدا ہوا ہے کبھی نہیں چلا، لیکن آج اگر یہ چل رہا ہے تو یسوع کے نام سے چل رہا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ایمان یسوع نام پہ ہے، ہم نے پتہ ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو چونکہ یسوع کا نام ہمارے ایمان کے ساتھ ملا ہے، اور ہمارا ایمان اور یسوع مسیح کا نام ان دونوں چیزوں نے مل کے اسے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ تم جو دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص مضبوط ہو گیا، اس کی ٹانگیں ٹخنے مضبوط ہو گیا، یہ جو اٹھ کے چلنے پھرنے لگا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اس ایمان کی وجہ سے ہوا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ خداوند نے جتنے لوگوں کو ٹھیک کیا، یسوع نے یہ جملہ یہی بات کہی تھی کہ جا تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کیا، جا تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کیا۔ جہاں پر بھی اگر آپ 16ویں آیت میں دیکھیں تو غور کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ یسوع نام کی وجہ سے۔ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان جو یسوع کے اوپر ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے۔ پھر دوبارہ وہ اسی چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے، جو خدا نے
اپنے فضل ہی سے، جو اسی کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے، اس ایمان کے وسیلے سے اور اس نے اپنے نام کے وسیلے سے اس آدمی کو ٹھیک کیا، تندرست کیا ہے، اور تم یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی وجہ سے آج معجزات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس لیے خدا مجھے اور آپ کو بھی ابلیس کے اوپر فتح دیتا رہتا ہے اور ابلیس کے کاموں کو مٹاتا رہتا ہے اور ابلیس کی بھیجی ہوئی بیماریوں کو شکست دیتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ اور پھر ہم اعمال چوتھا باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور یسوع کی نظیر دیکھ کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے۔ تو ان کو، فقیوں فریسیوں کو، صدوقیوں کو یہ غصہ تھا کہ یہ یسوع کا نام کیوں لیتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ کیوں غصہ تھا؟ کیونکہ وہ یسوع کی تعلیم دیتے تھے اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو دیکھا تھا، وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ چپ رہیں، خاموش رہیں اور وہ یہ نہ بولیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آگے اعمال چوتھا باب تیسری آیت دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہم اس جذبے کو دیکھتے ہیں جو رسولوں میں پیدا ہوا اور جو آج کے دن تک ہر مسیحی میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کی وجہ سے یہ قوت داخل ہوتی ہے کہ میرے لیے جینا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ حوالات میں ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال دو، لیکن ہم یہ کہنے سے رکیں گے نہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو انہوں نے حوالات میں جانا منظور کیا، لیکن اپنی زبان کو بند رکھنا منظور نہ کیا۔ یہ منظور نہ کیا کہ ہم یہ چپ ہو جائیں کہنے سے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھائیں۔ پھر ہم اعمال 4 باب 8-9 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو وہ کیا ان کو بتانا چاہ رہے ہیں پطرس اور یوحنا کہ دیکھو وہ روح القدس سے معمور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، ہم یہ خدا کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، تم اس بڑے احسان پہ اعتراض کر رہے ہو، اس کی خدا کی مہربانی پہ ہم سے باز پرس کر رہے ہو کہ یہ آدمی کیوں کر اچھا ہو گیا، اس کے اوپر اتنی بڑی مہربانی کیوں کر ہو گئی۔ تو وہ ان کو کیا بتاتے ہیں 10ویں آیت میں، تو پطرس اور یوحنا کیا کہہ رہے ہیں، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ آج جس کو تندرستی مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھایا ہے۔ اور پطرس اور یوحنا نے کیا کہا کہ یہ آدمی اگر ادھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھایا ہے اور وہ اسی کے نام نے، اسی کے وسیلے سے یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہم چوتھے باب کی 18ویں آیت دیکھیں، اعمال 4 باب 18 آیت، جہاں لکھا ہوا ہے، پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمارے اندر دلیری آئی ہے، شاگردوں کے اندر دلیری آئی ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، جو یہ فقی فریسی ہیں، کاہن ہیں، وہ ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ
خبردار یہ نام لے کے کبھی بات نہیں کرنی، کبھی تم نے تعلیم نہیں دینی۔ تو وہ کہتا ہے کہ پطرس اور یوحنا کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت ہی پیارا جواب ہے، بہت ہی خدا کی محبت سے بھرا ہوا جواب ہے۔ تو خدا کی محبت ہمارے اندر لگ گئی ہے، کیونکہ وہ سارے سٹیپس جو اس نے اپنی محبت کے دکھائے، اور یہ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پطرس و یوحنا کہہ رہے ہیں تم خود ہی انصاف کرو، ہم خدا کی بات زیادہ مانیں یا تمہاری بات زیادہ مانیں؟ تم اس کو خود ہی دیکھو کہ کون سی بات واجب ہے۔ تو 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اعمال 4 باب 20 آیت۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ بہت خوبصورت ایمان کا اقرار پطرس اور یوحنا کہہ رہے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یوحنا تو سارے وقت میں ساتھ تھا، نہ صرف گثمنی باغ میں بلکہ حنا قیافہ کے دیوان خانے میں ساری رات جب یسوع کو دکھ دیا گیا ہے تو یوحنا نے سارے دکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب صبح کے وقت تقریباً 6 بجے کا وقت ہوگا، جب وہ پلاطس کے پاس لے کے گئے، پھر پلاطس نے تفتیش کی، اس نے کہا کچھ نہیں یہ تو بے قصور ہے، پھر اس نے ہیرودیس کے پاس بھجوایا، ہیرودیس نے بھی کہا یہ بے قصور ہے، پھر دوبارہ ہیرودیس نے پلاطس کے پاس بھیجا، پلاطس نے پھر کوڑے لگوائے اور صلیب یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا، اور صبح تقریباً 9 بجے یعنی 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان یہ پیشیاں رومیوں کے سامنے چلیں، اور جو جمعرات کی رات تھی وہ ساری رات یسوع مسیح ان سنہیڈرین کے پاس رہے، وہاں پہ دکھ اٹھاتے رہے۔ یہ 70 لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے جو اسرائیلیوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور صبح جمعے کی صبح کو 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان یسوع مسیح پہ یہ ساری سیاست ہوتی رہی، اور پھر یسوع مسیح کو تقریباً 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک 6 گھنٹے یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے رہے، جس میں سے 12 سے 3 بجے کے درمیان اندھیرا چھایا رہا۔ یہ سارے سین ان شاگردوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے کہ لیکن ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم وہ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا 40 برس سے زیادہ کا تھا۔ تو خدا کی تمجید ہو۔ ہم نے خدا کی یہ جو آدمی جنم کا لنگڑا جس کو شفا ملی ہے، اس میں سے ہم نے کتنی باتوں کو سیکھا، کتنی دفعہ انہوں نے یہ جملے کو رپیٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے ہم حوالات میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم خدا کی تعلیم کو بند کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم شفا دینے کے کام کو جاری رکھیں گے خداوند کے نام میں، اور اپنے ایمان کے وسیلے سے ہم شیطان کے کاموں کو مٹاتے رہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ وہ میرے اور آپ کی زندگی میں آج کے دن تک کام کر رہا ہے، اور جو بھی ساری بھلائیاں ہم آسمان سے حاصل کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو اس کا جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے اور کائنات کے لیے مبارک ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند یسوع جی ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اے خداوند یسوع جی ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اے خداوند انصاف کرنے والا تو ہی ہے، انصاف کرنے والی کتاب جو بنیاد ہے، جس بنیاد پہ انصاف ہوگا وہ اے خداوند یسوع بائبل مقدس ہے۔ تیرا شکر ہو، ہم سچائی کو جانتے ہیں، ہم سچائی کے پیروکار ہیں، اور تیرا شکر ہو تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اے خداوند تو کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اے خداوند تیری قبر خالی ہے۔ اے خداوند ہم تیرے ماننے والے ہیں، اور اے خداوند تیرے نام سے لوگ تندرستی اور صحت پاتے ہیں۔ تیرے نام سے اے خداوند یسوع جی ہمیں آسمانی مقاموں پہ ہر طرح کی روحانی برکت ملی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کی اس ٹیچنگ کے لیے، پیارے کلام کے لیے، تیری پاک
تعلیم کے لیے جو تو نے ہمیں دی، آئی خداوند یسوع جی خوشیاں اور شکر گزار ہیں۔ آئی خدا باپ عمر بھر آئی خداوند تیرے کلام کو سیکھتے رہیں، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تیرا شکر ہو، تیرے کلام کی سچائی نے ہمیں آزاد کیا ہے، تیرا شکر ہو۔ یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔